बतौर इश्क किस्त नंबर 65। एक हफ्ते के बाद रईस सिकंदर अपने कमरे के सोफे पर आराम से बैठा था। उसकी पूरी तवज्जो सामने लगे एलईडी टीवी पर थी। तभी दरवाजे पर दो मर्तबा हल्की सी दस्तक हुई। कम इन। दरवाजा खुला और एक नौकर ट्राली धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। ट्राली पर दो अलग ट्रे रखी थी। पहली ट्रे रईस के लिए और एक ट्रे में ग्रिल्ड चिकन, स्टीम वेजिटेबल्स और एक छोटा सा बाउल सलाद और साथ में एक गरम ग्रीन टी। दूसरी ट्रे अदनान सिकंदर के लिए थी। दूसरी ट्रे में मटन कोरमा, ताज़ा नान, सीख कबाब और सलाद रखा था। नौकर ने पहले रईस के सामने वाली ट्रे रोकी। नौकर ने पहले रईस के सामने ट्राली रोकी, मगर रईस की नज़रें अब भी टीवी पर जमी थी। उसने सिर्फ इतना कहा, यहीं रख दो। नौकर ने आहिस्ता से ट्रे टेबल पर रख दी। खाना रखते वक्त उसकी नज़र बेइख्तियार टीवी की जानिब उठी। टॉम एंड जेरी। फिर इसने रईस की जानिब देखा। उसके चेहरे पर चंद लम्हों के लिए हैरानगी उभर आई। मुल्क का इतना बड़ा सियासतदान और कार्टून देख रहा था। लेकिन इसने फौरन से अपनी निगाहें झुकाई। इस घर में सवाल करना उसकी आदत नहीं थी। वो दूसरी ट्रे लेकर अदनान सिकंदर के सामने रखने लगा। तब तक अदनान भी वॉशरूम से निकलकर कमरे में आ चुका था। उसने टीवी की जानिब देखा, फिर रईस को देखा और फिर नौकर की जानिब। नौकर ने झिझकते हुए सर झुकाया और ट्राली लेकर खामोशी से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही अदनान सिकंदर ने गहरी सांस ली। रईस। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रईस ने सिर्फ अपनी ग्रीन टी का कप उठाया, एक छोटा सा घूंट लिया और फिर दोबारा से टीवी देखने लगा। अदनान की झुंझलाहट और बढ़ गई। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, रईस ने बेपरवाही से कहा, मगर निगाहें स्क्रीन से नहीं हटाई। अदनान ने रिमोट उठाया और टीवी म्यूट कर दिया। ये क्या बचपना है? तुम मुल्क के इलेक्टेड इलेक्टेड लीडर हो। लोग तुम्हें और तुम्हारी हर हरकत को फॉलो करते हैं और तुम टॉम एंड जेरी देख रहे हो। अभी नौकर भी तुम पर हंस कर गया है। मुझे समझ नहीं आता इस कार्टून में ऐसा क्या है। रईस की सब्ज आंखें अभी तक स्क्रीन पर जमी थी। स्क्रीन पर टॉम बेचारा पूरी जान लगाकर जेरी के पीछे भाग रहा था, मगर हर दफ़ा छोटा सा निबल्स आकर इसकी पूरी प्लान को ख़राब कर देता। कभी जेरी इधर भागता, कभी निबल्स इधर, और टॉम दोनों के दरमियान पागल हुआ था। रईस के होठों पर धीमी सी मुस्कुराहट आई। उसने बहुत ही पुरसकून लहजे में इंटरेस्टिंग कहा। अदनान ने नापसंदीदगी से पूछा था, क्या इंटरेस्टिंग है? रईस ने जवाब नहीं दिया। इसने अपना मोबाइल उठाया, एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से फ़ोन कॉल रिसीव हुई। जी सर। रईस की निगाहें अभी भी टीवी पर जमी थी। तंजील, गौर से सुनो। मैं अभी टॉम एंड जेरी देख रहा हूँ और मुझे खेलने का मन हो रहा है। दूसरी तरफ से खामोशी छा गई। रईस ने मुस्कुराते स्क्रीन की जानिब देखा। बेचारा टॉम हर दफ़ा जेरी को पकड़ने जाता है तो निबल्स आ जाते हैं। निबल्स के पीछे भागता है तो जेरी निकल जाता है। नतीजा टॉम किसी को भी नहीं पकड़ पाता। उसकी हंसी छूट गई और अदनान सिकंदर नासमझी से उसको देखने लगे। और सबसे दिलचस्प बात, उसे हर बार लगता है कि इस मर्तबा वो जीत जाएगा, मगर खेल ख़त्म होने से पहले ही एक नया खेल शुरू हो जाता है। रईस की आंखों में सर्द चमक उभर आई। हम भी यही खेल खेलेंगे। हमारे खेल का टॉम बिल्ला अरसम होगा, जेरी ब्राउन चूहा, यास्मीन और निबल्स ग्रे चूहा महानूर। एक तरफ बहन, दूसरी तरफ मंगेतर। देखते हैं कि टॉम बेचारा पहले किस तरफ भागता है। अदनान सिकंदर की भवें सुकड़ गई। अब पहली बार उन्हें एहसास हुआ था कि उनका बेटा सिर्फ सियासत नहीं करता, बल्कि लोगों के जज्बात के साथ भी शतरंज खेलता है। रईस ने आस्था से ग्रीन टी का कप उठाकर टेबल पर रख दिया। सबसे पहले महानूर। सुना है वो इस शहर में मेडिकल ट्रेनिंग कर रही है। मेडिकल ट्रेनिंग के क्वार्टर में रहती है और रोज़ ट्रेनिंग के बाद सीधा इस ऑर्फेन जाती है जहाँ पर वो बच्चों की खिदमत करती है। समझ गया सर, लेकिन पहचान कैसे होगी? उसकी तस्वीर भेज दीजिए। मैंने आज तक उसे नहीं देखा। लेकिन तुम साजिद से मिलो, वो इस पर नज़र रखे हुए है। वही उसका अपडेट देता रहता है। उसके पास कोई लड़की की उसके पास उस लड़की की पूरी रूटीन मौजूद है। कभी मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर से निकलती है, किस रास्ते से जाती है, किस वक्त वहाँ पर पहुँचती है और इसकी स्कूटी का नंबर क्या है, सब कुछ। हुक्म सर। तंजील, इसके पीछे पहुँचने से पहले इसे जिंदा उठाकर मेरे पास लेकर आना। दूसरी तरफ से फौरन से जवाब आया, जी सर। रईस ने मुस्कुराते हुए कहा, जब अरसम इसे बचाने भागेगा तब हमारी दूसरी टीम मिस यास्मीन के पास होगी, और अगर वो यास्मीन के जाने भागा तो महानूर महानूर और महानूर के पास भागा तो यास्मीन यास्मीन महानूर। बेचारा अरसम टॉम की तरफ बस दौड़ता ही रह जाएगा। उसने कहका लगाया, और मज़े की बात पता है, इससे पहले किसी के उसे पहले से किसी खतरे की खबर भी नहीं होगी। तब देखते हैं कि वो पहले किसे बचाता है।
کام پر لگ جاؤ۔ کال ختم ہو گئی، کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں تک عدنان خاموشی سے رئیس کو دیکھتے رہے، پھر دھیرے سے بولے، رئیس، کبھی کبھی مجھے تم سے ڈر لگنے لگتا ہے۔ رئیس نے ٹی وی کی اسکرین سے نگاہیں ہٹائے بغیر ہلکی سی مسکراہٹ کی تھی۔ ڈر انسان سے نہیں ہونا چاہیے ڈیڈ، ڈر اس کے دماغ سے ہونا چاہیے۔ تلوار سے لڑی ہوئی جنگیں جیتی جا سکتی ہیں، لیکن دماغ سے لڑی جنگوں میں دشمن کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کب ہارا۔ یہ کہہ کر اس نے گرین ٹی کا ایک گھونٹ پیا۔ عدنان سکندر کی سمجھ سے باہر تھا کہ ایک انسان کارٹون دیکھتے دیکھتے اتنے خطرناک چال کو کیسے سوچ سکتا ہے۔ رئیس، یہ سب تم نے سیکھا کہاں سے؟ یہ تو بس پہلی چال ہے ڈیڈ، اصلی کھیل اب شروع ہوگا، جب ارسم کو سمجھ نہیں آئے گا کہ کب کس وقت کون سی چیز اس سے چھین لی جائے گی۔ مہانور اپنی اسکوٹی کے پاس کھڑی پہلے ہی وائٹ کوٹ ٹھیک کرنے لگی، پھر چہرے پر لگا ماسک صحیح کیا۔ آج اس کی ٹریننگ ختم ہو چکی تھی، روز کی طرح آج بھی اسے اورپن ہاؤس جانا تھا، جہاں بچے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے اسکوٹی سٹارٹ کی، انجن کی ہلکی سی آواز کے ساتھ وہ کوارٹر کے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ روڈ پر عام دنوں کی طرح ٹریفک تھا، ہر طرف لوگ اپنی منزل کی طرف آ جا رہے تھے۔ مہانور بھی آہستہ آہستہ اورپن ہاؤس پہنچنے لگی۔ کچھ منٹ گزرے، اس نے عادت کے مطابق ریئر ویو مرر میں دیکھا ایک سیاہ گاڑی۔ اس نے زیادہ توجہ نہیں دی، شہر کی سڑکوں پر ایسی گاڑیاں عام بات تھی، لیکن 2 منٹ کے بعد اس نے دوبارہ سے مرر دیکھا، وہی گاڑی اب بھی اس کے پیچھے تھی اور مہانور کی بھویں ہلکی سی سکڑی۔ شاید اتفاق ہو، اس نے دل میں سوچا۔ امتحان لینے کے لیے اس نے اسکوٹی کی رفتار دھیمی کر دی۔ پیچھے چلتی گاڑی کی رفتار بھی دھیمی ہو گئی۔ اس کا دل ایک لمحے کو ٹھہر گیا، اس نے فوراً سے رفتار تیز کر دی۔ گاڑی بھی اتنی رفتار سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اس کی بے چینی بڑھنے لگی۔ نہیں، یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اس نے اچانک اگلے موڑ پر اسکوٹی دائیں جانب موڑی۔ وہ راستہ اس کے روز کا نہیں تھا، مگر پیچھے والی گاڑی نے بھی بغیر ہچکچاہٹ کے وہی موڑ لے لیا۔ اب اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی، اس کی انگلیاں ہینڈل کو مضبوطی سے پکڑ چکی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر مرر میں دیکھا، گاڑی اب بھی وہیں پر تھی۔ اس نے موبائل نکالنے کا سوچا، مگر اسکوٹی چلاتے ہوئے ممکن نہیں تھا۔ یا اللہ، اس کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا۔ اس نے اسکوٹی اور تیز کی، ہوا کی سرسراہٹ اب اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس کا پورا دھیان پیچھے چلتی گاڑی پر تھا۔ اسی گھبراہٹ میں اس نے ایک لمحے کے لیے سامنے سے نظر ہٹا دی، اور اگلے ہی پل سامنے سے آتی ایک تیز رفتار کار اس کے بالکل قریب آ چکی تھی۔ مہانور کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ اس نے زور سے بریک دبایا، ٹائروں کی چرچراہٹ فضا میں گونجی، مگر فاصلہ بہت کم تھا۔ زوردار ٹکراؤ ہوا، اسکوٹی ایک طرف جا گری، مہانور کئی فٹ دور سڑک پر جا گری۔ اس کا ماتھا روڈ سے ٹکرایا، تیز درد کی لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا، سب دھندلا پڑنے لگا۔ اس کے ماتھے سے خون کی پتلی دھار بہنے لگی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر جسم نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اور اگلے ہی پل اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ پیچھے چلنے والی گاڑی فوراً رکی۔ اس میں سے 2 آدمی جلدی جلدی نیچے اترے۔ جو گاڑی مہانور کو ٹکر مار رہی تھی، اس میں سے بھی 2 شخص باہر نکلے۔ یہی ہے، جلدی اٹھاؤ۔ وہ ابھی اس کے قریب پہنچے ہی تھے کہ اچانک دور سے ایک جیگوار کی گرجتی آواز سنائی دی۔ ایک سیاہ جیگوار بجلی کی طرح ان کی جانب بڑھی۔ اس نے سیدھا ان کی گاڑی کو زور سے ٹکر ماری۔ سب کے چہرے پر حیرانگی پھیل گئی جب اس سیاہ جیگوار سے ایک لمبا قد، سیاہ لباس، چہرے پر ماسک، وہ شخص بجلی کی طرح دوڑتا مہانور کے پاس پہنچا تھا۔ اس نے گھٹنے کے بل بیٹھ کر فوراً اس کے نبض کو چیک کیا۔ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھی۔ اس نے جیب سے سفید رومال نکالا، بہت احتیاط سے اسے موڑ کر مہانور کے ماتھے کے زخم پر باندھ دیا تاکہ بہنے والے خون کو روکا جا سکے، اور بہت ہی نرمی سے پٹی کے اوپر سے اس کے ماتھے کو چوما۔ اس کے بعد اس نے ایک بھی لمحہ ضائع نہیں کیا، بہت سنبھال کر مہانور کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ جیسے ہی وہ جیگوار کی جانب مڑا، پیچھے سے 4 آدمی اس کا راستہ روک کر کھڑے تھے۔ رک، اسے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ انہوں نے اس کے چہرے پر ماسک دیکھا۔ تو وہی ہے نا ارسم؟ بہت جلد آ گیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی سرد بے حس آنکھیں ان پر جما دی۔ ان لوگوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایک گنڈا ہنس رہا تھا۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ ایسے کھڑے ہو کر دیکھنے سے ہم ڈر جائیں گے؟ ایک اور نے بولا۔ ابے تیری تو سرمئی آنکھیں ہوا کرتی تھی، یہ سنہری کب ہو گئی ہیں؟ کہیں لینس تو نہیں لگا لیا تاکہ ہم پہچان نہ سکیں؟ بزدل کہیں کا۔ اس کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ اچانک ان چاروں نے اپنی گردنوں پر ٹھنڈی دھار کا احساس ہوا۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کب اور کہاں سے کچھ آدمی ان کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے تھے؟ انہیں خبر بھی نہیں ہوئی۔ ہر گردن پر ایک تیز دھار چھری ٹکی ہوئی تھی۔ جتنا خون ان لوگوں نے میری ماہی کا بہایا ہے، اس سے دوگنا انہیں چکانا ہوگا۔
اس شخص نے سپاٹ آواز میں اپنے آدمیوں سے کہا، جی باس، اور یاد رکھنا انہیں موت اتنی آسانی سے مت دینا، زندہ رکھو۔ پھر ان سے وہی کروانا جو میرا حکم تھا۔ سب نے سر ہلایا۔ اس نے مہانور کو جیگوار کی پچھلی سیٹ پر لٹایا، خود فوراً سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور بلیک جیگوار ہسپتال کی جانب بجلی کی رفتار سے چل پڑی۔ پیچھے کیان کے آدمی خاموشی سے ان چاروں کا گھیراؤ کر چکے تھے۔ ان گنڈوں کے چہرے پر پہلی بار گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ ان کی سمجھ سے باہر تھا کہ جس ارسم کو وہ ایک عام آدمی سمجھ کر آئے تھے، اس کے پاس اتنے قیمتی بلیک جیگوار ہیں، اور اتنے خطرناک گارڈز آخر آئے کہاں سے؟ ارسم اور یاسمین کے درمیان خاموش دیوار کھڑی ہو گئی تھی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا لیکن اپنی انا سے پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا۔ یاسمین نے کئی مرتبہ کوشش کی، کبھی سمجھانے کی، کبھی اپنی بات رکھنے کی، لیکن ارسم کا فیصلہ بالکل صاف تھا۔ جس دن تم رئیس سکندر کا آفس چھوڑنے کا فیصلہ کرو گی، اسی دن مجھ سے بات کرنا۔ اس سے پہلے مجھے تمہاری کوئی صفائی نہیں سننی۔ یاسمین نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی۔ رئیس ویسا نہیں ہے، تم زیادہ سوچ رہے ہو۔ میرا خواب ہے، میں اپنی حفاظت کر سکتی ہوں۔ لیکن اس نے بات ختم کر دی۔ اس معاملے میں میری بات اور میری رائے نہیں بدلے گی۔ یاسمین چاہتی تھی کہ وہ ایک اور موقع دے، مگر ارسم کی دیواریں بن چکی تھی۔ خاموشی کے سامنے اس کی ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ وہ انہی سوچوں میں گم اپنے کام میں مگن تھا۔ پورا دن ٹریننگ کے بعد وہ خود مشینیں چیک کر رہا تھا، جم کے اندر صرف ہلکی روشنی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے ویٹس واپس ان کی جگہوں پر رکھ رہا تھا۔ چہرے پر ہمیشہ کی طرح سختی تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی تھکن۔ اس نے آخری لائٹ بند کی، گیٹ لاک کر کے جیسے مڑا، اس کا موبائل زور سے بجا۔ اسکرین پر نام چمکا، ماموں کالنگ۔ ارسم نے کال اٹھایا۔ السلام علیکم ماموں۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز غیر معمولی طور پر سنجیدہ تھی۔ ارسم، فوراً سے دورانی ہسپتال پہنچو، لوکیشن سینڈ کرتا ہوں۔ ارسم کا دل ایک دم سے دھڑک گیا۔ کیا ہوا؟ 2 سیکنڈ کی خاموشی۔ مہانور کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ الفاظ سنتے جیسے ارسم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ شاذم دورانی نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جان کو فی الحال خطرہ نہیں ہے، لیکن تم فوراً آ جاؤ۔ ارسم نے کال کٹ کرنے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ وہ بجلی کی رفتار سے بائک کی جانب دوڑا اور اگلے ہی پل بائک کی گرجتی آواز فضا میں گونج اٹھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اتنی بے چینی محسوس کی۔ ہر سگنل، ہر موڑ اسے بہت لمبا لگ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد بائک سٹی ہسپتال کے ایمرجنسی گیٹ کے باہر آ کر رکی۔ ارسم بائک سے اتر کر سیدھا اندر گیا۔ ایمرجنسی وارڈ کے باہر شاذم دورانی پہلے سے موجود تھے۔ ارسم ان کے پاس پہنچا۔ ماموں، نور کیسی ہے وہ؟ اس کی سانسیں بری طرح سے پھولی ہوئی تھیں۔ شاذم دورانی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ڈاکٹر اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ارسم کی آواز لرز گئی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ شاذم نے دھیرے سے کہا۔ ڈاکٹروں کے مطابق روڈ ایکسیڈنٹ تھا، کسی نے اسے ہسپتال پہنچا دیا، بس اتنی سی معلومات ملی ہیں۔ ارسم کی بھویں سکڑ گئی۔ کس نے؟ پتہ نہیں، ریسیپشن والوں نے بتایا کہ کوئی انجان شخص اسے ایمرجنسی میں چھوڑ کر چلا گیا۔ ارسم چند لمحے تک خاموش کھڑا رہا۔ اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ مہانور بہت احتیاط سے اسکوٹی چلاتی تھی، پھر ایسا کیسے ہو گیا؟ اسی سوچ میں تھا کہ ایمرجنسی روم کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر باہر آیا۔ ان کی نظر سیدھا شاذم دورانی پر گئی۔ سر، پیشنٹ کی کنڈیشن اسٹیبل ہے، ہیڈ انجری سپرفیشل ہے، CCTV اسکین میں کوئی انٹرنل بلیڈنگ نظر نہیں آ رہی، الحمدللہ، لیکن رائٹ آرم اور لیفٹ لیگ میں فریکچر ہے۔ ابھی ہم نے ٹیمپریری سپلیمنٹ کیا ہے، فائنل ٹریٹمنٹ آرتھو ٹیم کرے گی۔ ارسم نے بے چینی سے پوچھا، میں اس سے مل سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے نرمی سے جواب دیا، ابھی نہیں، وہ بے ہوش ہے۔ مگر ایک اور بات۔ سب کی نظریں ڈاکٹر کی جانب اٹھی۔ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کافی بلڈ لاس ہوا ہے، ہمیں فوراً سے بلڈ ٹرانسفر کرنا ہوگا۔ ارسم نے بغیر ایک لمحہ گوائے کہا، میرا بلڈ لے لیجئے۔ ڈاکٹر نے فائل دیکھی، پیشنٹ کا بلڈ گروپ بی پازیٹیو ہے۔ ارسم نے فوراً سے جواب دیا، میرا بھی بی پازیٹیو ہے۔ ڈاکٹر نے شاذم کی جانب دیکھا۔ شاذم دورانی نے صرف اتنا کہا، کراس میچ مکمل کر لیجئے، میں اس کا بھائی ہوں، اور ڈونیشن شروع کروا دیجئے۔ جی سر۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہسپتال کے بلڈ بینک میں ارسم ایک چیئر پر بیٹھا ہوا تھا اور نرس اس کا بلڈ پریشر چیک کر رہی تھی۔ پھر اس کی انگلی سے چھوٹا سا سیمپل لے کر لیبارٹری بھیجا۔ 2 منٹ کے بعد لیب ٹیکنیشین رپورٹ لے کر واپس آیا۔ پرفیکٹ میچ، ڈاکٹر نے مسکراتے کہا تھا۔ ہم ڈونیشن شروع کر رہے ہیں۔ ارسم نے صرف سر ہلایا۔
اس کی نظریں خالی دیوار پر جمی تھی۔ نرس نے ایک بازو کو اینٹی سیپٹک سے صاف کیا، الاسٹک بینڈ باندھا، رگ صاف نظر آنے لگی۔ نیڈل بہت احتیاط سے لگائی، ٹیوب کے ذریعے گہرے سرخ خون آہستہ آہستہ بلڈ بینک میں بڑھنا شروع ہو گیا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی تھی، صرف مانیٹرنگ کی ہلکی ہلکی بیپ سنائی دے رہی تھی اور بلڈ کلیکشن مشین کی مدھم سی آواز سنائی دینے لگی۔ ارسم نے آنکھیں بند کی، اس کے ہونٹوں سے بے اختیار دعا نکلی، یا اللہ میرے نور کو اپنی حفاظت میں رکھ، اس کی ہر تکلیف مجھے دے دے، بس میری بہن کو صحت دے دے۔ قریباً 10 منٹ کے بعد بلڈ بیگ بھر چکا تھا۔ نرس نے نیڈل باہر نکالی، کاٹن رکھ کر بازو پر بینڈیج کر دی۔ آپ 5 منٹ آرام کیجیے۔ ارسم نے فوراً اٹھنے کی کوشش کی، مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ نرس کچھ کہنے ہی والی تھی کہ شاذم دورانی نے اسے اشارے سے روک دیا۔ پھر ارسم کے قریب آ کر دھیمے لہجے میں بولے، ہوش میں ہے، ہوش میں نہیں ہے، لیکن تم اس کو دیکھ سکتے ہو۔ یہ سنتے ارسم کے قدم بے اختیاری سے ایمرجنسی وارڈ کی جانب اٹھنے لگے۔ ایمرجنسی وارڈ کا دروازہ آہستہ سے کھولا اور ارسم دھیرے سے اندر داخل ہوا۔ ماں بے ہوش لیٹی تھی، اس کے ماتھے پر پٹی بندھی تھی اور بازو پر پلاسٹر۔ چہرے پر رنگ پہلے سے کافی زرد لگ رہا تھا۔ مشین پر چلتی ہلکی ہلکی بیپ کی آواز پورے کمرے کی خاموشی کو گہرا کر رہی تھی۔ یہ منظر دیکھتے ارسم کی آنکھیں بھر آئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا، کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھا۔ لرزتے ہاتھ سے اس نے ماہنور کا ہاتھ اپنے ہتھیلی میں لیا، اس ہاتھ کو بہت احتیاط سے اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر ماہنور کے ہاتھ پر جا گرا۔ وہ اس کے پاس خاموش بیٹھا تھا، اس کی نظر ماہنور کے بے حرکت چہرے پر جمی۔ کبھی اس کے ہاتھ کو دھیرے سے سہلاتا، کبھی اس کی سانسوں کی روانی دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے دل کی بے چینی اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ قریباً 10-15 منٹ یوں ہی گزر گئے، تبھی دروازے پر ہلکی دستک ہوئی۔ شاذم دورانی اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے ایک نظر ماہنور کو دیکھا، پھر ارسم کے قریب آ کر اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ ارسم نے دھیرے سے ان کی جانب دیکھا۔ چلو، ڈاکٹر کو اب ان کا ٹریٹمنٹ مکمل کرنا ہے۔ میں باہر ہی ہوں، جلدی ٹھیک ہو جاؤ۔ ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ رات کے ٹھیک 11:40 پر ماہنور کو ہوش اب بھی نہیں آیا تھا۔ باہر رکھے بیٹھا سے لگی تھی، سر پیچھے جھکایا ہوا تھا، آنکھیں بند تھی مگر نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار رئیس کی دھمکیاں چل رہی تھی۔ تبھی کسی کے قدم اس کی جانب بڑھے۔ ارسم نے آنکھیں کھولی۔ شاذم دورانی کے ہاتھ میں ایک ٹرے لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ٹرے پر ایک تازہ اورنج جوس تھا، 2 کھجور اور 2 بوائلڈ ایگ، ایک گرلڈ چکن سینڈوچ اور ساتھ ہی پانی کی بوتل رکھی تھی۔ انہوں نے خاموشی سے ٹرے اس کی سائڈ میں رکھی۔ لو، کھانا کھا لو۔ ارسم نے بے دلی سے ٹرے کی جانب دیکھا۔ ماموں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ شاذم نے کرسی کھینچ کر اس کی جانب بیٹھتے کہا، بھوک ہو یا نہ ہو، کھانا تمہیں پھر بھی پڑے گا۔ ارسم نے دھیرے سے سر ہلایا۔ میرا دل نہیں مان رہا۔ شاذم کی آواز میں سختی آ گئی۔ ارسم، تم نے ابھی کچھ گھنٹے پہلے بلڈ ڈونیٹ کیا ہے، جسم کو انرجی بھی چاہیے اور پروٹین بھی۔ اگر تم خود ہی کمزور پڑ گئے تو ماہنور کا سہارا کون بنے گا؟ ارسم خاموش ہو گیا، اس کی نظریں ایمرجنسی وارڈ کے بند دروازے پر جمی تھی۔ شاذم نے ٹریس کی جانب بڑھائی۔ مجھے تمہاری ضد سے زیادہ تمہاری صحت کی فکر ہے۔ ارسم نے گہری سانس لی۔ آخر اس نے سینڈوچ اٹھا لیا۔ جیسے ہی وہ پہلا نوالا کھانے لگا، اس کا موبائل اچانک سے وائبریشن پر گونج اٹھا۔ اسکرین پر نام چمکا، یاسمین کالنگ۔ ارسم کا ہاتھ وہیں رکا، نہ جانے کیوں دل زور سے دھڑکا۔ اس نے فوراً سے کال ریسیو کی۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے تیز سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، پھر یاسمین کی لرزتی آواز گونجی، ارسم، پلیز مجھے بچا لو، پلیز مجھے بچا لو۔ اس کی آواز پوری طرح سے کانپ رہی تھی۔ میں؟ یاسمین کہاں ہو؟ کیا ہوا؟ ارسم نے زور سے چیختے ہوئے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ جلدی آ جائیں، میں یہاں پرانے درخت کے پاس چھپی ہوں۔ جلدی آ جائیں، ڈر لگ رہا ہے، وہ مدھم آواز میں بولنے لگی۔ پلیز۔ اچانک فون کٹ گیا اور ہیلو ہیلو یاسمین۔ ارسم کے ہاتھ لرزنے لگے، اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ شاذم دورانی بھی فوراً ہی کھڑے ہو گئے۔ کیا ہوا؟ ارسم نے موبائل مضبوطی سے پکڑا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظر ایمرجنسی وارڈ کے دروازے پر گئی۔ اندر ماہنور بے ہوش لیٹی تھی اور دوسری طرف یاسمین کی لرزتی آواز ابھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ پلیز مجھے بچا لو۔ اس نے آنکھیں ایک پل کو بند کی، پھر شاذم کی جانب دیکھا۔ ماموں سوالوں کا وقت نہیں ہے، پلیز نور کا خیال رکھیے گا۔ مجھے لگتا ہے یاسمین کسی مصیبت میں ہے، مجھے جانا ہوگا۔
یہ کہہ کر رسم بغیر ایک لمحہ ضائع کے کوریڈور کی جانب بڑھا۔ شاذم دورانی بسی سے جاتا ہوا دیکھتے رہ گئے۔ ارسم کی بائک اندھیری سڑکوں کو چیرتی ہوا کی طرح دوڑ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، پلیز مجھے بچا لو۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ پہلے مانور اور اب یاسمین۔ اسے لگ رہا تھا جیسے آج رات اس کی زندگی اس سے سب کچھ چھین لینے پر تلی ہوئی ہے۔ کچھ ہی منٹ پر بائک ایک تیز چیخ کے ساتھ اس جگہ پر رکی۔ یہ وہی پرانی جگہ تھی جہاں وہ یاسمین سے اکثر باتیں کرتا تھا، پرانے درخت کے پاس۔ ارسم بائک سے تیزی سے اترا، اس کی سانسیں پوری طرح سے پھول رہی تھی، چہرہ پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے زور سے پکارا، یاسمین! کوئی جواب نہیں۔ وہ یاسمین کہاں ہو تم؟ ہر طرف سناٹا تھا، اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ یاسمین! اسے اس کی آواز آئی، ہیپی برتھ ڈے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کیک تھا، ہوا میں لمک گئی۔ مسکراہٹ۔ نہ ڈر گئے تھے آپ؟ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں نا آپ؟ لیکن یہ سب ایک پرینک ہے۔ کل آپ کی برتھ ڈے ہے نا، تو میں 12 بجے بس آپ کے لیے برتھ ڈے سرپرائز۔ اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی اور ارسم کا ہاتھ بے اختیار ہوا میں اٹھ چکا تھا۔ چٹاخ! زوردار تھپڑ یاسمین کے گال پر پڑا۔ اس کے ہاتھ سے کیک پھسل کر زمین پر گرا اور یاسمین چند لمحوں تک بالکل ساکت کھڑی رہ گئی۔ وہ بس خاموشی سے اس کیک کو دیکھتی رہی جو زمین پر بکھر چکا تھا۔ ارسم کی سانسیں اب بھی تیز چل رہی تھی، اس کی آنکھوں میں غصے سے سرخی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہ مذاق کا وقت تھا؟ تمہیں ذرا بھی عقل نہیں ہے؟ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے میں کس حال میں یہاں پہنچا ہوں؟ تم بچی ہو یا واقعی ہی تمہیں کسی بات کی سمجھ نہیں ہے؟ یاسمین نے اس کی جانب نہیں دیکھا۔ اس کی نظر اب بھی زمین پر بکھرے ہوئے کیک پر تھی، وہی کیک جو اس نے بہت ہی محبت سے بنایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، پھر اس نے اچانک سر اٹھایا۔ آپ کو عقل ہے؟ میں نے کتنی محبت سے یہ سب تیار کیا تھا اور آپ نے 1 منٹ میں سب برباد کر دیا۔ ارسم کا غصہ اور بھڑک گیا۔ میں نے کہا تھا یہ سب کرنے کو؟ کس نے کہا تھا میری برتھ ڈے منانے کو؟ یاسمین کی آواز بھی بلند ہو گئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ہاں، میں ہی پاگل ہوں، مجھے کیا ضرورت تھی؟ مجھے تو بس آپ کے حکم ماننے چاہیے، ہے نا؟ آج آپ کہتے ہیں رئیس کا آفس چھوڑ دو، کل کہتے ہیں کہ میرا برتھ ڈے مت مناؤ، پرسوں آپ کہیں گے کہ گھر سے باہر مت نکلنا۔ بس آپ جو کہیں گے وہی کرتی رہوں، ہر بات آپ کے مطابق ہو۔ ارسم، آپ کو لگتا ہے محبت صرف حکم دینے کا نام ہے؟ آپ کو بے انتہا غصیلی طبیعت کے ساتھ کوئی لڑکی زندگی پر نہیں رہ سکتی۔ ہر بات پر پھٹ پڑتے ہیں آپ، ہر فیصلہ آپ کو اکیلے کرنا ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ سب محبت ہے۔ محبت سکون دیتی ہے، ہر وقت درد نہیں دیتی۔ ارسم نے دانتوں تلے جبڑا بھینچا، ریئیکٹ کرنے سے پہلے سچ جان لیا کرو۔ یاسمین نے اس کی بات کاٹی۔ 1 ہفتے سے صرف میں ہی کوشش کر رہی ہوں، صرف میں ہی سوری کر رہی ہوں، صرف میں ہی آپ کو سمجھا رہی ہوں۔ آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ شاید آپ بھی غلط ہیں؟ لہجے میں کہا، میں غلط نہیں ہوں اور میں بے وجہ کسی سے معافی نہیں مانگتا۔ تمہیں جو کچھ کہتا ہوں تمہاری بھلائی کے لیے کہتا ہوں۔ بس ایک بات اور، پلیز یہ مت کہنا کہ آپ یہ سب میری حفاظت کے لیے کر رہے ہیں۔ میں 1 ہفتے سے یہی سن رہی ہوں، ہر بات کا ایک ہی جواب، تمہاری حفاظت، تمہاری بھلائی۔ میں جو کر رہا ہوں تمہارے لیے کر رہا ہوں، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ مجھے کیا چاہیے؟ کبھی مجھے میری پوری بات سنی ہے یا ہمیشہ کی طرح صرف اپنا ہی فیصلہ سنا دیا؟ ارسم، حفاظت اور قید میں بہت فرق ہوتا ہے اور آپ کو شاید یہ فرق نظر نہیں آتا۔ ارسم نے غصے کو ضبط کرتے کہا، اگر تم میری محبت کو سمجھ نہیں پاتی تو یہ میری نہیں تمہاری پرابلم ہے۔ اور پھر وہ ہنس پڑا، مگر اس ہنسی میں درد تھا۔ نہیں، پرابلم میری نہیں، پرابلم آپ کی ہے۔ ارسم کی بھویں سکڑ گئی۔ یاسمین نے آنسوؤں کے درمیان اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، آپ کو رئیس سے جلن ہے، آپ انسیکیور ہیں۔ جب بھی آپ کے ماموں رئیس کی تعریف کرتے ہیں آپ خاموشی سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ میں نے کبھی آپ کے منہ سے ان کے لیے ایک اچھا لفظ نہیں سنا، اور مہنور نے بھی بتایا تھا کہ جس لڑکی کو آپ بچپن سے پسند کرتے تھے وہ رئیس کی ہونے والی بیوی ہے، اسی لیے آپ اس سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ رئیس کے پاس وہ سب ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔
اسم کی آنکھوں سے بے اختیار ایک آنسو نکلا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر یاسمین کی زبان اچانک سے رک گئی۔ اسے احساس ہوا جذبات کے بہاؤ میں وہ کیا کہہ گئی تھی۔ ارسم نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو کو صاف کیا۔ اس نے ایک قدم پیچھے لیا، پھر دوسرا۔ یاسمین گھبرا کر اس کی جانب بڑھی۔ ارسم، سنیے، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، مگر ارسم نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں تھا، صرف ٹوٹ جانے کا درد تھا۔ وہ ایک لفظ بولے بغیر مڑا اور اندھیری سڑک کی جانب چل پڑا۔ ارسم، یاسمین کی آواز اس کے پیچھے گونجتی رہی، مگر اس بار اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ میں نے یہ کیا کہہ دیا؟ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانکا، پھر دھیرے دھیرے اس پرانے درخت کے نیچے بیٹھ کر رونے لگی۔ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں جانتی ہوں آپ ویسے نہیں ہیں۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، اس نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، پھر اچانک سے کھڑی ہو گئی۔ میں آپ کو منا لوں گی۔ وہ جلدی جلدی سڑک کی جانب جانے لگی، مگر دو ہی قدم آگے بڑھائے تھے کہ اچانک ایک مضبوط ہاتھ پیچھے سے آیا اور اس کے منہ پر مضبوطی سے جم گیا۔ یاسمین کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ مم، اس نے چیخنے کی کوشش کی، مگر آواز اس کے ہاتھ کے نیچے دب گئی۔ دوسرا ہاتھ اس کے کمر کے گرد کس گیا تھا۔ اس نے پوری طاقت سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، کوہنی ماری، پیر پٹکے، مگر پکڑ اور مضبوط ہوتی گئی۔ اس کے کان کے قریب ایک سرگوشی گونجی، چپ چاپ چلو، ورنہ یہیں ہمیشہ کے لیے سنا دوں گا۔ یاسمین کا دل سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یاسمین نے پوری طاقت سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر تنزیل نے اس کے بال اور زور سے کھینچ لیے۔ چل، وہ اسے گھسیٹتا وہ اندھیری گلیوں سے گزرتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد ایک پرانے سنسان اور آدھے ٹوٹے ہوئے گھر کے سامنے پہنچ گیا۔ دروازہ کھلا، یاسمین کو اندر دھکا دیا۔ اس نے بل نہیں رکھی اور سیدھا کسی کے چمکتے ہوئے کالے بوٹ کے سامنے گر پڑی۔ اس نے دھیرے دھیرے سر اٹھایا، اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ رئیس سکندر ایک کرسی پر آرام سے بیٹھا تھا۔ انگلی کے درمیان جلتی سگریٹ تھی، دھواں اس کے چہرے پر کسی طرح بنا رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے، ویلکم مس یاسمین، حیران ہو مجھے یہاں دیکھ کر؟ اس نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لیا۔ حیران مت ہو، تمہیں یہاں میں ہی لایا ہوں۔ یاسمین کی آنکھوں میں نفرت بھر گئی۔ رئیس ہلکا سا ہنسا۔ آج ہم سیلیبریشن کریں گے، برتھ ڈے کا نہیں، ڈیتھ ڈے کا۔ یاسمین اسے گھورتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ رئیس نے تنزیل کی جانب دیکھا۔ پلاسٹر ہٹا دو۔ تنزیل نے فوراً اس کے منہ سے پلاسٹر اتارا۔ پلاسٹر ہٹتے ہی یاسمین بجلی کی تیزی سے رئیس پر جھپٹی، مگر رئیس نے اس کے دونوں کلائیوں کو ایک جھٹکے میں پکڑ لیا۔ نو نو بیبی، ڈونٹ یو ڈیئر۔ یاسمین غصے سے چیخی تھی، یو بلڈی راسکل۔ رئیس زور سے ہنسا۔ تھینک یو سو مچ۔ ویسے آج تمہاری پرفارمنس واقعی ہی لاجواب تھی۔ بیچارہ ارسم، اس کی بہن ہسپتال میں زخمی پڑی ہے، خود خون دے کر آیا ہے وہ، پھر بھی تمہاری ایک کال پر سب کچھ چھوڑ کر دوڑتا ہوا تمہارے پاس آیا، مگر تم نے اسے بدلے میں کیا دیا؟ درد، بےعزتی۔ رئیس نے تالی بجائی۔ ایکسیلنٹ، مجھے الیکشن جتوانے کے لیے بھی شکریہ، مگر ایک کہاوت ہے، سانپ کو چاہے جتنا بھی دودھ پلا لو، آخر میں وہ ڈسنا نہیں بھولتا۔ تم بھی وہی سانپ کی طرح ہو جو کبھی بھی ڈس جائے گی، اسی لیے میں تم پر کبھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر یاسمین کو زور سے دھکا دیا۔ زمین پر گری اور یاسمین نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ سن لو رئیس سکندر، تم جیسا بزدل آدمی میں نے آج تک نہیں دیکھا، جو عورتوں کو اغوا کر کے اپنی طاقت دکھاتا ہے۔ تم شادی نہیں ہو، تم ایک ڈرپوک مجرم ہو، اور یاد رکھنا اگر مجھے کچھ ہوا نا، ارسم تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ رئیس کا کہنا پورے کمرے میں گونجا تھا۔ ارسم، وہ مجھے کیوں مارے گا جب کل صبح وہ خود جیل میں ہوگا؟ یاسمین کی سانس رک گئی تھی۔ کیا؟ رئیس اس کے بالکل گیا، کل اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ جانتی ہو کس جرم میں؟ اس نے دھیرے سے مسکرایا۔ تمہارے قتل کے جرم میں۔ یاسمین کی آنکھیں پھیل گئی۔ رئیس نے سگریٹ نیچے پھینکی اور اپنے بوٹ سے کچل دی۔ دیکھو کتنی خوبصورت کہانی لکھی ہے میں نے۔ یاسمین آفتاب علی، تم جانتی ہو جھوٹ تبھی بکتا ہے جب اس میں سچ کے کچھ ٹکڑے ملا دیے جائیں۔ اس نے کرسی کھینچ کر یاسمین کے بالکل قریب کی۔ سنو، میں نے تمہارے لیے کتنی خوبصورت کہانی لکھی ہے۔ تم یاسمین آفتاب علی، رضائل سکندر کی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ، تمہیں اس کی بدتمیزی اور غرور کبھی پسند نہیں تھا۔ ایک دن اس نے یونیورسٹی میں ایک لڑکی کو ذلیل کیا، تم نے اس کا ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالا، ویڈیو وائرل ہو گئی، ہمارے خاندان کی بدنامی ہوئی۔ رضائل نے غصے میں تمہیں دھمکی دی، اس کے بعد وہ ہر جگہ تمہارا پیچھا کرنے لگا۔ ہر جگہ رضائل نے تم پر حملہ کیا،
تمہاری عزت لوٹنے کی کوشش کی، تم نے اپنی حفاظت میں اسے قتل کر دیا، خون کے مارے تم نے اس کی لاش جلانے کی کوشش کی، لیکن یہ سب کسی نے دیکھ لیا۔ تنزیل: وہ یہیں آس پاس رہتا تھا، اس نے تمہیں لاش جلاتے دیکھ لیا، اس نے کہا کہ میں پولیس کو سب بتا دوں گا۔ تم روئی، گڑ گڑائی اور اس سے کہا کہ میں تمہیں پیسے دوں گی، بس کسی کو مت بتانا۔ اس دن کے بعد جب جب تنزیل پیسے مانگنے لگا تم چپکے سے اس سے ملنے چلی جاتی، اسے پیسے دیتی، اور رئیس نے یاسمین کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، مگر تمہارا منگیتر بیچارہ ارسم، اسے کیا پتا تھا؟ اس نے سمجھا رزائل زندہ ہے اور تم اسے چھپ چھپ کر ملنے جاتی ہو۔ اس کا شک بڑھتا گیا، پھر تم نے میرا آفس جوائن کیا۔ اب اسے لگنے لگا کہ تمہارا مجھ سے تعلق بھی ہے۔ ویسے بھی وہ ایک کم تعلیم یافتہ آدمی جو کبھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ہونے والی بیوی اس سے زیادہ کامیاب ہو۔ اس کا غصہ، اس کی ضد اور تمہاری ترقی۔ روز جھگڑے ہونے لگے، ہر روز لوگوں نے سنا، سی سی ٹی وی نے ریکارڈ کیا، جم میں اس کی چیخوں کی ویڈیو، تمہارا رونا، ثبوت ایک ایک کر کے جمع ہوتے گئے۔ رئیس نے انگلی ہوا میں دائرہ بنایا۔ رئیس نے انگلی سے ہوا میں دائرہ بنایا۔ پھر آج کی رات اس نے تمہیں تھپڑ مار دیا۔ تم بھی اس پر چلائی، تم نے اسے کہہ دیا، میں آپ کو چھوڑ دوں گی، میں یہ رشتہ ختم کر دوں گی۔ وہ غصیلا طبیعت غیرت مند انسان یہ برداشت نہیں کر سکا، وہ تمہیں اس سنسان جگہ لے کر آیا، تم دونوں میں بحث ہوئی اور غصے میں تم پر وار کر دیا۔ جب اسے احساس ہوا کہ تم بچ نہیں سکو گی تو اس نے ثبوت مٹانے کے لیے اس پرانے مکان کو آگ لگا دی۔ رئیس نے ہلکی سی تالی بجائی۔ خوبصورت کہانی ہے نا؟ ہر کردار کا موٹیو ہے، ہر واقعہ ایک دوسرے سے جڑا ہے، ہر سوال کا جواب ہے۔ پولیس کو کہانیاں نہیں چاہیے ہوتی، صرف ایسے ثبوت چاہیے ہوتے ہیں جو کہانی کو سچ بنا دیں۔ اس نے جھک کر یاسمین کی آنکھوں میں دیکھا، اور وہ ثبوت میں انہیں دے دوں گا۔ یاسمین کی آنکھوں میں آنسو ضرور تھے، مگر ان میں خوف نہیں تھا، صرف نفرت تھی۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ تمہیں لگتا ہے کہ کہانیاں لکھ کر تم سچ بدل دو گے؟ سچ کو جتنا مرضی دبا لو، ایک دن وہ خود قبر پھاڑ کر باہر آ جاتا ہے۔ رئیس مسکرایا اور یاسمین نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، تم صرف ایک ڈرپوک انسان ہو جو ہمیشہ دوسروں کے کندھے پر بندوق رکھ کر گولی چلاتا ہے۔ آج بھی خود میرے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوئی۔ پہلے مجھے اغوا کروایا، اب میرے منگیتر کو قاتل بنا کر اپنے ہاتھ صاف کرنا چاہتے ہو۔ تمہاری سب سے بڑی کمزوری پتہ ہے کیا ہے؟ تمہیں لگتا ہے ہر انسان کی ایک قیمت ہوتی ہے، ہر انسان بک جاتا ہے، ہر گواہ خریدا جا سکتا ہے، ہر ثبوت بدلا جا سکتا ہے، لیکن ضمیر کبھی نہیں بکتا، اور جس دن تمہارا جھوٹ ٹوٹے گا اسی دن تمہاری طاقت بھی ٹوٹ جائے گی۔ رئیس کی مسکراہٹ ہلکی سی پھیکی پڑی۔ یاسمین نے درد کے باوجود سیدھی بیٹھنے کی کوشش کی۔ ارسم کو پھانس کر تم جیت جاؤ گے؟ نہیں، تم اس انسان کو نہیں جانتے، وہ ٹوٹ سکتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ تم اسے جیل میں بھیج سکتے ہو لیکن اس کی سچائی کو قید نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھنا، اگر آج مجھے کچھ ہو گیا تو میری موت تمہاری جیت نہیں ہوگی، تمہاری بربادی کی شروعات ہوگی۔ تمہیں اپنے نام پر بہت غرور ہے نا؟ ایک دن لوگ اسی نام پر ٹھوکیں گے، اور اس دن تمہارے پاس نہ کرسی ہوگی، نہ طاقت اور نہ کوئی بچانے والا۔ رئیس چند لمحوں تک خاموشی سے اس کو دیکھتا رہا، پھر دھیرے دھیرے تالی بجانے لگا۔ اسی لیے مجھے تم پسند ہو، مرنے کے اتنے قریب کھڑی ہو پھر بھی آنکھوں میں ڈر نہیں ہے۔ سچ کی ایک ہی کمی ہوتی ہے یاسمین، اسے ثابت کرنا پڑتا ہے، اور جھوٹ کی ایک ہی خوبی کہ اگر ثبوت اس کے ساتھ ہو تو وہ سچ بن جاتا ہے۔ تم سچ کے ساتھ کھڑی ہو اور میں ثبوتوں کے ساتھ۔ عدالت ہمیشہ سے دونوں میں سے صرف ایک کو سنتی ہے۔ تمہارے الفاظ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن میرے ثبوت ارسم کی پوری زندگی برباد کر سکتے ہیں۔ رئیس جھک کر اس کے گلے میں لٹکا ہوا لاکٹ کو دیکھنے لگا۔ خوبصورت لاکٹ۔ اس نے ایک جھٹکے سے چین توڑ دی۔ یاسمین درد سے سسک اٹھی۔ یاسمین نے لاکٹ اپنی انگلیوں میں گھمایا۔ رئیس نے لاکٹ اپنی انگلیوں میں گھمایا۔ اسے سنبھال کر رکھ لیتا ہوں، کل جب ارسم جیل میں جائے گا تو اسے یہ تحفے میں دے دوں گا۔ آخر اسے بھی تو تمہاری کوئی نشانی چاہیے ہوگی نا؟ پھر وہ مسکرایا۔ ونس اگین سوری اینڈ تھینک فل یاسمین۔ اور یاسمین تھینک یو۔ اس نے سیدھے ہو کر تنزیل کی جانب دیکھا۔ وہ مشکل نظر آنے والے اشارے کے ساتھ اس نے کہا، باقی کا کام تم جانتے ہو۔ تنزیل نے سر جھکایا۔ جی سر۔ رئیس بغیر پیچھے دیکھے اندھیرے سے بھرے اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ تنزیل نے رئیس کے جاتے ہی یاسمین کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی رحم نہیں تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے یاسمین کے بال پکڑے اور اسے زمین سے اوپر اٹھایا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑ دو۔ یاسمین نے اپنی پوری طاقت لگا کر اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی، مگر تنزیل نے بغیر کوئی بات کہے پوری بے رحمی سے یاسمین کا سر دیوار پر دے مارا۔ ایک دردناک آواز پورے کمرے میں گونجی۔ یاسمین کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا جانے لگا۔
اس کے سر سے خون کی ایک دھار بہ نکلی جو اس کے چہرے پر پھیل گئی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑی۔ اس کا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، لیکن اپنی ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے سہارے زمین سے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی۔ پوری طرح سے کھڑی بھی نہیں ہو پائی تھی کہ تنزیل نے اسے دوبارہ بالوں سے دبوچا۔ پلیز مت کر۔ یاسمین نے روتے ہوئے ٹوٹتی آواز میں اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ پلیز چھوڑ دو مجھے۔ تنزیل پر اس کی کوئی فریاد کا اثر بھی نہیں ہوا۔ اس نے پہلے سے بھی زیادہ طاقت سے یاسمین کا سر دوبارہ سے دیوار میں دبایا۔ یاسمین کی بچی کچی طاقت بھی جواب دے گئی۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی اور وہ بغیر کسی حرکت کے جسم کے ساتھ زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ آپ کے منہ سے آخری الفاظ نکلے تھے۔ وہ پوری طرح سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ تنزیل نے کچھ لمحوں کے لیے اس کو دیکھا تاکہ تسلی کر سکے کہ وہ ہوش میں ہے یا نہیں۔ پھر وہ پیچھے ہٹا۔ اس نے جیب سے ایک لائٹر نکالا، کمرے کے کونے میں رکھے پرانے کپڑوں اور لکڑیوں پر سے مٹی کا تیل چھڑکا جو وہ پہلے اس نے لائٹر جلایا۔ آگ کی چنگاری ان لکڑیوں کی جانب پھینکی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ کی لپٹیں تیزی سے اٹھنے لگی۔ پرانے مکان کی سوکھی لکڑیوں نے آگ کو فوراً پکڑا اور دھواں پورے کمرے میں پھیلنے لگا۔ تنزیل نے جلتے ہوئے مکان اور زمین پر بے ہوش پڑی یاسمین پر ایک آخری نگاہ ڈالی اور اپنا جیکٹ درست کرتا اور خاموشی سے اس آگ کے شعلوں سے گھرے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا۔ یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے اور امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو لائک کر دینا، چینل سبسکرائب کر دینا اور کمنٹ باکس میں بتانا کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔